अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फिर थोड़ा सा ज़िक्र करते हैं, बात करते हैं मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हवाले से। बहुत से साथी मुझे जब फीडबैक देते हैं और वो इस पे बात करते हैं कि यार ये तूने कौन सा मौजू पकड़ लिया यार, ये मियाँ बीवी का मौजू क्या है यार, ये इसके बारे में तो सब लोगों को सब बातें पता हैं। मतलब उनको हर बंदा जो शादीशुदा है, जो शादीशुदा नहीं भी है, उसको पता है मियाँ बीवी के ताल्लुकात क्या हैं। और मतलब क्या तू बात करके लेके बैठ गया, ये नहीं क्या, ये तू वो बात कर, तू अमेरिका में होता है, तू अमेरिका से अपनी कोई वीडियो बना के भेज, अपने चैनल पे लगा कि तू कहाँ कहाँ जाता है, लोग कैसे रहते हैं, लोगों की जो है वो बाकी कोई दिलचस्पी की बातें हों, कोई ऐसी कोई बात, ये कौन सी मौजू है, ये मियाँ बीवी का मौजू कौन सा मौजू है यार। तो मुझे थोड़ा सा हंसी आती है, मुझे हैरानगी होती है कि यार ये इतना मौजू अहम है, इतना बुनियादी मौजू है ये, जिस पर तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। हमें इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये जो मैं आपको फिल्में दिखा भी दूँ अगर, यहाँ पे अमेरिका में जो है वो लोग कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं, गलियाँ कैसी हैं, बिल्डिंगें कैसी बनी हुई हैं, मुझे नहीं पता आप उससे क्या सीखेंगे, आप उससे क्या समझेंगे, मतलब आपको क्या फ़ायदा होगा। लेकिन जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर आप उस पर सोचना शुरू कर दें, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली शायद आ जाए, ना आए, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूँगा। अच्छा, इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक दफ़ा एक जंगल में आग लग गई, और उस जंगल में जब आग लगी तो सारे जानवर उस जंगल से जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया उन्होंने। तो एक छोटी सी चिड़िया वो पास की नदी में गई, वहाँ से एक कतरा पानी का अपनी चोंच में डाला और ला के उसने उस आग पे डालना शुरू कर दिया। पास ही भागते हुए शेर ने देखा, उसने कहा, ओ पागल, वो क्या हो गया तुझे, पागल तो नहीं हो गई, ये तेरे एक कतरा पानी से ये आग बुझने वाली है, जान बचा, भाग यहाँ से। उसने कहा, जंगल के बादशाह, मुझे मालूम है कि मेरा एक कतरा इस आग को नहीं बुझा सकता, बट आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई जॉब। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ, मैं जो कुछ मुझसे पॉसिबल है मैं वो कर रही हूँ। तो साथियों, बात ये है कि ये जो मेरी कोशिश है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के हवाले से आप लोगों के साथ अपने ख्यालात और दुनिया में जो इस वक्त इस पे रिसर्च हुई है उसको शेयर करने का मकसद भी यही है कि ये मौजू इतना बड़ा है, इसने घर घर में मसाइल खड़े किए हुए हैं, हमारी ज़िंदगियों को ऊपर तले कर दिया। मैंने कुछ लोग तो बर्बाद हो गए हैं, कुछ लोग तो हमेशा के लिए उन्होंने शादी से तौबा कर लेते हैं। वो कहते हैं यार शादी ना करना, यार शादी तो तबाह कर देती है, बंदे को बर्बाद कर देती है, ये वो, मतलब घर घर में मसाइल हैं। बेटी की शादी करें, बेटे की शादी करें, अपनी शादी है, जिसकी भी शादी है उसमें मसाइल ही मसाइल हैं। बड़े कम खुश नसीब लोग हैं जिनकी शादियां बहुत परफेक्ट जा रही हैं। नाकाम शादी क्या होती है? अगर आप समझते हैं कि नाकाम शादी सिर्फ ये होती है कि आप मियाँ बीवी जो हैं उनके दरमियान अलहदगी हो गई है या वो तलाक हो गई है उनको, तो आप गलत कह रहे हैं। नाकाम शादी से मुराद ये नहीं है। नाकाम शादी से मुराद ये है कि आप अपनी बीवी के साथ, आपके और आपकी बीवी के ताल्लुकात खुशगवार ना हों। आप मियाँ बीवी के तौर पे इकट्ठे तो रह रहे हों, आपने बच्चे तो पैदा कर लिए हों, मगर आप में कोई मोहब्बत और कोई इज़्ज़त का रिश्ता ना हो। आप नज़र दौड़ाएं अपने इर्द गिर्द, तो फिर आपको पता लगेगा। ये जो तलाक और सेपरेशन होती है ना, ये तो अल्टीमेट चीज़ है, यानी आखिरी इंतहा है ये। जब आपने बिल्कुल ही समझ लिया कि अब हम बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकते, तो फिर वो तलाक होती है। लेकिन उससे पहले जो है ना, आप ना खुश होते हैं, आप नाकाम होते हैं पहले, कि यार मैं अपनी बीवी को समझ नहीं सका, मैं अपनी बीवी मेरी बीवी मुझे नहीं समझ सकी। आप गौर कीजिए पहले ठंडे दिल से कि क्या आपकी ज़िंदगी, क्या आप कामयाब हस्बैंड वाइफ कहला सकते हैं? बच्चों को मत देखिए कि कितने बच्चे हो गए हैं आपके, ये मत देखिए कितने साल से आपने शादी की हुई है, ये देखें कि क्या आप अपनी बीवी के साथ बैठकर खुशी से कुछ लम्हात इंजॉय करते हैं?
کیا آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ جب بیوی آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے تو کیا دونوں ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، بات کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، یا بس وہ ٹی وی دیکھ رہی ہیں، آپ بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ نے کھانا دیا، اس نے بھی کھانا دیا، اور وہ شکایتیں لگا رہی ہے، آپ بھی شکایتیں لگا رہے ہیں، وہ آپ سے بحث کر رہی ہے کسی اور موضوع پہ، آپ کسی اور موضوع پہ بحث کر رہے ہیں؟ یہ کامیاب شادیاں ہوتی ہیں کہ آپ ہر لحظہ آپ کو اس کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کو سہیلیوں سے، پڑوسیوں سے جب بیٹھتے ہیں تو آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا مزہ آپ کیا اپنے خامند کے ساتھ یا اپنے بیوی کے ساتھ بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اپنا وقت بیوی کے ساتھ گزاروں، وقت میکسیمم اپنی بیوی سے گزاروں، اپنی بیوی کے پاس بیٹھوں، اس کے ساتھ گپ شپ کروں، اس کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کروں، اپنی ذہن میں جو بھی مشکلات ہیں وہ شیئر کروں، وہ بیوی جو ہے وہ اپنی ساری باتیں آپ سے شیئر کریں، یا آپ دوسرے سے جب بیٹھیں گے کمپلین نہیں کریں گے۔ تو یہ کامیاب شادی کی اس میں کوئی کامیاب شادی نہیں ہے یہ۔ تو ایک تو بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اب آپ اس کو سمجھے گا۔ ایک تو جھگڑا ہوتا ہے جو دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی دونوں کی آپس کے مزاج کے حوالے سے ہوتا ہے۔ کھانا نہیں وقت پہ بنا، خامد کو غصہ آ گیا، کپڑے صحیح نہیں دھلے، خامد کو غصہ آ گیا، خامد دیر سے آتا ہے، بیوی کو غصہ چڑھا ہوا ہے، خامد نے زیادہ پیسے نہیں بنائے، وقت پہ پیسے نہیں بنائے، غصہ آ گیا، کہیں جانے کا وقت تھا، خامد نہیں آیا، خامد کو یاد نہیں رہا۔ اس قسم کے معاملات ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ جو معاملات ہیں، اگر آپ کے درمیان میں ایسے معاملات پہ جھگڑا ہوتا ہے یا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بعض کا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ اس کو بڑے آرام سے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک دم سے، اگر بیوی نے کھانا اچھا نہیں بنایا، اگلے دن وہ کھانا صحیح بنائے گی تو وہ کمپلین ختم ہو جائے گی۔ یعنی آپ کا خامد جو ہے اگر وہ وقت پہ گھر آنا شروع کر دے گا تو یہ کمپلین ختم ہو جائے گی۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو آپس کی باتیں ہیں جن کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ جھگڑا کوئی مطلب خطرناک اس پہ نہیں جاتا۔ ہاں، اس سے آپ کی بیوی یا آپ کے درمیان میں دل میں فضول باتیں آتی رہتی ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں، لیکن بیسیکلی اس کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو حل کیا جا سکتا ہے بہت ایزیلی۔ اگر آپ کے درمیان میں ایسے جھگڑے ہیں، آپ دونوں بیٹھیں آپس میں، 1 منٹ میں حل کر لیں گے اگر آپ حل کرنا چاہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو ایک جھگڑا ہوتا ہے جو خاندان کے یا باہر کے لوگوں کی وجہ سے گھر میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ ماں نے کیا کہہ دیا لڑکے کی، یا ساس کیا کہہ گئی، یا لڑکے کی ساس نے کیا کہہ دیا، یا چچا کیا کہہ گئے ہیں، تایا کیا کہہ گئے ہیں، پھوپھی نے کیا کہہ دیا۔ مطلب اس قسم کے معاملات میں آپ نے گھر میں ایک میدان جنگ بنایا ہوا ہے۔ یہ لڑائی صرف وہ میاں بیوی لڑتے ہیں جو آپس میں پیار نہیں کرتے۔ جو میاں بیوی آپس میں پیار نہیں کرتے ان میں یہ جنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور میں اس کو کہوں گا کہ تھوڑا سا زیادہ سخت الفاظ استعمال کروں گا کہ یہ بے وقوف میاں بیوی ہوتے ہیں، جو میاں بیوی نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو، وہ لوگ یہ اس قسم کے جھگڑے کرتے ہیں۔ اگر آپ صحیح میاں بیوی ہوں گے تو آپ اس قسم کے جھگڑے گھر میں نہیں لے کے آئیں گے، آپ ان جھگڑوں کو اپنے سے دور رکھیں گے۔ تو اس لیے اب ہمارے پاس اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ میں تو کام نشاندہی کرنا ہے کہ وہ جو چیزیں پیدا کرتی ہیں مسائل آپ کے درمیان اور آپ کی بیوی کے درمیان، وہ کیا ہیں۔ آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ یار آپ کے اندر زیادہ جھگڑے، آپ کی میاں بیوی کے درمیان زیادہ جو تکلیف ہے یا آپ کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کس طرح کے معاملات پہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر تو وہ پہلے والے معاملہ ہے کہ جی وہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، دیر سے گھر آئے ہیں، یا پیسے نہیں ہیں، یا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ تو آپ بیٹھ کے آپس میں سارٹ آؤٹ کریں آرام سے۔ آپ ہسبینڈ وائف جو ہے نا خوش رہنا شروع کر دیں گے۔ دوسرا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی آپ دونوں میاں بیوی بیٹھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر ہم اس قسم کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں تو بیوقوف ہیں اور بالکل اپنی زندگی کو ادھیر نہیں کیا ہوا فار نتھنگ، کیونکہ وہ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اور آپ اپنے گھر میں مصیبت ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو بھی حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ دونوں میاں بیوی ایک پیج پہ ہوں گے۔ یہ ہوگا کب؟ جب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار کریں گے، ایک دوسرے کو عزت کریں گے، ایک دوسرے کو ویلیو دیں گے۔ دیکھیں، ہسبینڈ جو اچھا کرے اس کی ویلیو ہے، اس کی رسپیکٹ کریں۔ ہسبینڈ میاں بیوی اگر آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے، اور اپنے ہسبینڈ وائف جو ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں اس کو ویلیو نہیں دیتے۔ دیکھیں، ایک ویلیو ہوتی ہے نا، اس کو ویلیو دینی چاہیے آپ کو۔ اگر بیوی کھانا پکاتی ہے آپ کے لیے، اس کو اپریشیٹ کریں۔ یہ اس کے جاب نہیں ہے صرف،
لیکن اس نے آپ کے لیے کام کیا، ویلیو دیں، اس کو اپریشیٹ کریں. اس نے اگر اچھے کپڑے پہنے اس کو ویلیو دیں، اس نے آپ کے لیے اچھے کپڑے پہنے ہیں. اگر ہسبینڈ وقت پہ گھر آیا اس کو ویلیو دیں، اس کو سمجھیں کہ یار یہ کتنا میرے لیے میرا کتنا خیال کرتا ہے. وہ یعنی وہ ہسبینڈ وائف جو بھی ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دوسرے کی عزت کریں، اس کو رسپیکٹ کریں، اس کو ریلائز کریں، اس کو مانے تسلیم کریں، اس کو اپریشیٹ کریں کہ یار تو میرے لیے کتنا کرتی ہے یار. آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ نے مسئلے حل نہ کیے، آپس کی چپکلش اور آپ کے محبت پیار کو نہ سمجھا کہ یہ کتنا ضروری ہے، آپ کے بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، بدتمیز ہو جائیں گے، ناخلف ہو جائیں گے. یہ ہے الٹیمیٹلی نقصان. تو دو نقصان ہوئے ہیں آپ کو اگر آپ ایک ایسے ہسبینڈ وائف ہیں جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. وہ کن باتوں میں لڑتے ہیں اس کا فیصلہ بھی آپ نے خود کرنا ہے، وہ میں نے نشاندہی کر دی ہے آپ کو. آپس میں لڑتے رہتے ہیں، محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو ویلیو جو وہ ایک دوسرے کے لیے آپ کرتے ہیں اس کی ویلیو نہیں دیتے اور ناخوش رہتے ہیں. ایک تو نقصان یہ کہ آپ اپنی زندگی برباد کیے، لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ آپ نے اب اپنے بچوں کی زندگی بھی برباد کر دی ہے، کیونکہ وہ بھی آپ سے سیکھ کر ایک ناخلف ناکام بچے ہی بنیں گے. اپنے بچوں کی نالائکی ناخلفی کی سزا آپ اپنے آپ کو دیں. یہ کسی کا قصور نہیں تھا، یہ نہ آپ کے ساس کا قصور تھا، نہ آپ کے سسر کا قصور تھا، نہ آپ کے چچا کا، نہ آپ کے تایوں کا، نہ آپ کے نند کا، یا کسی کا قصور نہیں تھا. یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے بچوں کو خود اپنے ہسبینڈ کی یا ہسبینڈ نے بیوی کی عزت نہ کر کے اپنے بچوں کو ناخلف بنا دیا اور ان کو نالائق بنا دیا. وہ بیچارے لاسٹ ہو گئے ہیں، وہ گم ہو گئے ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ صحیح رویہ کیسا ہونا چاہیے. تو دوستو اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی بات کو سمجھیں. میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، پہلا بنیادی کام ہے. محبت کریں، عزت کریں ایک دوسرے کی پرابلم کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ جو بھی میری بیوی میرے لیے کرتی ہے میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. چاہے وہ کھانا پکاتی ہے، چاہے وہ کپڑے پہنتی ہے اچھے، یا وہ اچھے سے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، یا خامد وقت پہ گھر آتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اس کو عزت کریں، اس کو اپریشیٹ کریں. یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے ٹو بی اے سکسیسفل ہسبینڈ وائف. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.